2022 में तो बहुत कुछ खोया है, बहुत नुकसानात हमने झेले हैं। तो 2023 के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसमें हमारी सूरत-ए-हाल ऐसी ही रहेगी या इंशाल्लाह थोड़ा बेहतरी आएगी? देखिए, अगर समाजी लेवल पर देखें तो बेहतरी आ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जो है हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है कि जो उसका एक प्रॉब्लम है, तो उन रुकावटों को हमें दूर करना होगा। हमारे यहाँ ना ये जो लोगों को करती है, तो ये एक मेरा ख्याल है, जब तक लोग तो मतलब ये वाला शऊर जो है ना, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आता तो सियासी जो लेवल है हमारा ठीक होने वाला नहीं है। उनको तो परवाही, असल में सियासत दो लेवल पे होती है, नुक्ता नजर गलत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ से इंसान और मैं हूं आपकी होस्ट ईमान अमान। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जहां पर रुका था वहीं से शुरू। अभी हम जो है वो उस आइडियल स्टेट में तो हम नहीं पहुंच सके साहब। तो 2022 में तो बहुत कुछ खोया है, बहुत नुकसानात हमने झेले हैं। तो 2023 के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसमें हमारी सूरत-ए-हाल ऐसी ही रहेगी या इंशाल्लाह थोड़ा बेहतरी आएगी? देखिए, अगर समाजी लेवल पर देखें तो बेहतरी आ सकती है। मतलब सोसाइटी को देखें, वो तो डेवलप होती है, ऐसा ऐसा होती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जो है हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो नासमझी का शिकार है। वो अभी तक वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पिछले 50-60 सालों से कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और लोगों में भी ये प्रॉब्लम है कि लोग जो है अवेयर अभी तक सही मानों में नहीं हो पाए। असल में लोगों की जो अवेयरनेस है ना, उसका एक प्रॉब्लम है, वो राह में रुकावटें आ जाती हैं। तो उन रुकावटों को हमें दूर करना होगा। लोग जो है ना असल में गुमराह करने वाले बहुत हैं। हमारे यहाँ ना मतलब एक पूरी क्लास तैयार की गई है जो लोगों को गुमराह करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल है लोगों को अब समझना चाहिए कि उनके सामने मिसालें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि जो मतलब तरक्की करने वाले ममालिक हैं उनको देखें, और अपने जो सियासतदान हैं इनको जरा नकेल डालें। मेरा ख्याल है जब तक लोग, मैं ये समझता हूँ कि जब तक लोगों में अवेयरनेस इस चीज की नहीं होगी, वो गिरेबान में हाथ नहीं डालेंगे। जिनको आपने मुंतखब किया है, आप उनके गिरेबान पकड़े कि तुम्हें किस लिए मुंतखब किया था। तो मतलब ये वाला शऊर जो है ना, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आता तो सियासी जो लेवल है हमारा ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासतदान जो है वो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो मतलब हाई क्लास जिसे आप कह सकते हैं। उनको तो परवाही कोई नहीं, उनके पास बेदरेग माल है। वो कहते हैं माल, उन्होंने माल का जरिया बना रखा है इसे। अवाम की तो किसी को भी नहीं है। असल में सियासत दो लेवल पे होती है ना। एक तो है जाती माल बनाओ, ताकत जो होती है, पावर होती है, और दूसरा है खिदमत के लिए भी हो सकती है। तो यूरोप वालों ने, अमेरिका वालों ने मतलब उन्होंने जो है ये इसको खिदमत का जरिया बनाया है, समझा है, उन्होंने डेवलप किया सोसाइटी को, इसी सियासत के जरिए किया। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम डर्टी क्लास को लेकर आते हैं सियासत में, और वो सियासत को भी डर्टी कर देती है। तो हमें चाहिए, अब ये मैं सियासतदानों को मोरद इल्जाम नहीं ठहराता, ये नुक्ता नजर गलत है। वो जी वो फलां सियासतदान ने ये कर दिया, फलां, मैं इस बात का कायल नहीं। मैं आम लोगों को मोरद इल्जाम ठहराता हूँ कि जब तक आम लोग जो है अपने हकूक व फराइज से अवेयर नहीं होंगे तो ये सियासतदान तो उनके साथ यही करते रहेंगे। तो असल में हम आम लोगों को ये समझना चाहिए। मैं इसकी एक दो मिसालें भी आपको दे देता हूँ। अभी इंग्लैंड की एक मिसाल है, दो पार्लियामेंटेरियंस थे वहां के, उनमें से एक जरा अमीर ज्यादा था, एक जरा कम था बेचारा। तो अमीर आदमी ने जो है वो एक बहुत बड़ा जो है अपना घर तामीर किया, बड़ा खूबसूरत। तो उसने दावत रखी, उसमें वो गरीब आदमी भी था, वो जो पार्लियामेंटेरियन था। तो उसने जब देखा, उसने कहा वाह जी क्या कमाल आपने घर बनाया, काश मेरा भी ऐसा होता। उसने कहा हो सकता है, मसला ही कोई नहीं। उसने कहा वो कैसे हो सकता है, मेरे पास तो पैसे नहीं। उसने कहा मुझसे ले लो। उन्होंने कहा चलो, उनकी आपस में ये हो गई, उन्होंने पैसा दिया, वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, बात मीडिया में आई, फैल गई, इतना शोर मचा वहां पर कि वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। और पार्लियामेंट में फिर उनसे पूछा गया, हाँ भाई ये कैसे किया आप? उन्होंने कहा जी हम दोस्त हैं, इसने घर बनाया, मेरी ख्वाहिश थी, उसने मुझे पैसे दिए पर्सनली, मैं इनको दे दूं। उन्होंने कहा जी आपकी कोई चीज पर्सनल नहीं होती, अब आपकी हर चीज अवाम के लिए जवाब दे, आपने कोई भी डील करनी है छुप के नहीं कर सकते। अब जरा अवेयरनेस चेक करें, जरा अवेयरनेस चेक करें। जब तक हम इस लेवल पर नहीं आएंगे ये सियासतदान सुधरने वाले नहीं है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, लोग, आम लोगों का कसूर है। अब एक यूरोपियन कंट्री की एक वजीर खारजा थी, वो गई दूसरे मुल्क में, वहां उसने 5 स्टार होटल में क़याम किया। ये खबर वहां फैली तो उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। तो उसने वापस आके कहा, उसने कहा मैंने अपने खर्चे पर किया। उन्होंने कहा तेरा अपना कोई खर्चा नहीं, तुम कौम की अमानत हो,
تمہارا ایک ایک پیسہ قوم کی امانت، تو اس کو ہماری نکال دیا۔ پاکستان کی سیاست پچھلے 50 سال سے صحیح نہیں ہوئی، تو یہ آنے والے سالوں میں صحیح ہونے کے کوئی امکانات ہیں کہ نہیں؟ فی الحال مستقبل قریب میں تو مشکل ہے، مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں نے ابھی جیسے کہا تھا کہ یہ سیاستدان صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکیں گے جب لوگ ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کے قابل ہوں گے، اور ہمارے لوگ جو ہے ابھی گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ، اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بے شعوری میں الجھایا ہوا ہے۔ بالکل، بیسیکلی یہ جو طریقہ واردات ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے ابلیس کی بات کی، ہاں گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور کس میں کیا ہوا ہے؟ مطلب ان کو فرقوں میں تقسیم کیا، مذہبی فرقے بنائے ہوئے، ان کو سیاسی فرقے بنائے ہوئے ہیں، تو سیاسی پارٹیوں کے فرقے، ان کو لسانی گروپوں میں تقسیم کیا، ان کو صوبائی گروپوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ وہ تقسیم در تقسیم کا اتنا کوئی عمل ہے کہ وہ اصل پوائنٹ کی طرف آ ہی نہیں پاتے۔ تو جب تک لوگ یہ شعور حاصل نہیں کریں گے کہ بھائی آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا گھر ہے، کون سے فرقہ واریت میں پھیل کر آپ نے ان جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے آپ فائدہ دے رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مولوی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیاستدان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں لیڈرز ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی ان بے شعوری کا۔ تو شجاعی صاحب 2023 کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلا عمل جو ہے فرد سے، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، ہم نے پروگرام بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو بھائی ہر فرد کا ایک کردار ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو اپنا کردار پازیٹیو جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، تو پھر ہی ہماری سوسائٹی بہتر ہوگی۔ تو اگر ہم یہ کردار خود ادا کرتے نہیں، دوسروں کو کہتے نہیں، خود نماز پڑھتا نہیں، دوسروں کو کہتا تو نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کردار ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو ہر فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک رسپانسیبل سٹیزن بنے، وہ پاکستان اس کا گھر ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھے۔ مجھے بتائیں اب کون صفائی کا خیال رکھتا ہے جی؟ نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں نا اپنے گھروں میں، باہر سڑکوں میں کوئی رکھتا ہے کیا؟ اپنے گھر کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مذہبی طور پر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم نے نصف ایمان کا حال کیا کرتے ہیں، جبکہ وہ جن کو نہیں پڑھایا جاتا وہ صفائی رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ذرا مطلب یورپ میں، امریکہ میں دیکھے کہ وہ کتنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو مذہب میں شامل ہے، وہ ہم نہیں رکھتے۔ تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے کوئی نہیں بدلے گا۔ تو یہ جیسے وہ مولانا جلال الدین رومی نے بھی فرمایا تھا کہ کل تک میں چالاک تھا، میں دنیا کو بدلنے جا رہا تھا، آج میں عقل مند ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ تو جو خود کو بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہوتے۔ یہ عام جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں یہ نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو، یہ اسی روش میں ان کو کوئی بھی گڈریا آتا ہے۔ دوسروں کے ایپ نکالنے سے بہتر ہم اپنے آپ پہ توجہ دیں۔ جی یہ بہت ضروری ہے، لیکن کوئی گڈریا آتا ہے ان کو ہانک کے لے جاتا ہے۔ ابھی پچھلے 75 سالوں سے یہی ہو رہا ہے نا کہ کوئی گڈریا آتا ہے ان کو ہانک کے لے کے چلا جاتا ہے اور یہ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بھائی آپ ریئلائز کریں، آپ بہت قیمتی ہیں، ایک فرد بہت قیمتی ہے، ایک ایک فرد جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہم جو ہے مطلب جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم یکجا ہوں، ہم کٹھے ہوں، ہم یہ پارٹی بازیوں میں نہ تقسیم ہو کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگ جائیں۔ اتفاق ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے پاکستانی ہو کر سوچنا چاہیے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، ہم نے انسانوں کو کی تذلیل نہیں کرنی، ہم نے جو ہے انسانوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے انصاف کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا انصاف کرنے والے کیا کر رہے ہیں، تو مطلب یہ بات جو ہے، یہ میں اب کیا کہوں، یہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دی ہیں، ہم صرف بس واز کرتے رہتے ہیں، عملاً جو ہے وہ اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شجاعی صاحب نئے سال کی آمد پر اپنی قوم کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ تو یہی سیدھا پیغام ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے، اپنے گھر سے شروع کریں، گھر کو بدلیں پہلے۔ آپ اپنے گھر کو بدلتے نہیں، کہتے ہیں ملک بدل جائے، تبدیلی آ جائے، کیسے آئے گی؟ آپ اپنے گھر کو بدل نہیں سکتے اور کہتے ہیں پورا ملک بدل جائے، کیسے ہوگا؟ جب تک آپ اپنے گھر نہیں بدلیں گے آپ اپنے ملک کو بھی نہیں بدل سکتے۔ جیسا وہ ایک انگریز رائٹر ہے ای ایم فوسٹر، اس نے کہا تھا جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ لنڈن میں ہی کہ گندے فلیٹس پہ لوگ رہ رہے تھے،
تو اس نے یہ کہا جملہ، اس نے کہا جب تک یہ گندے فلیٹوں میں رہنے والے لوگ یہاں پر رہنے سے انکار نہیں کریں گے ان کو کوئی اچھے فلیٹس نہیں دے گا۔ تو دیکھو اس دور میں وہ رہ رہے تھے، اب نہیں رہتے، اب آج دیکھیں وہ چینج آ چکا ہے، انہوں نے رہنے سے انکار کر دیا۔ تو جب تک ہم لوگ یہ سوچ پیدا نہیں کریں گے، بدلیں اپنے آپ کو، اور یہ میں جی تبدیلی آئی ہے فلاں آئی ہے، یہ کوئی چیز کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، آج کل نہیں ہو سکتا ایسا جب تک لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ سب سے پہلے سوچ کا ایک انقلاب ہوتا ہے، تو سوچ کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کریں، پھر آپ کی سوسائٹی میں ایک انقلاب ہوگا۔ تو ہمارا جو الف سے انسان ہے پروگرام، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا جائے، اور اسی کے لیے ہم جو ہے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں مطلب ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، شکر ہے کہ لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، اگرچہ کم ہے، ابھی ایسے لوگ جو ہیں وہ سننے والے کم ہیں، دوسری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں جو ہے اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو بدلیں، اپنے گھروں میں انقلاب لے کر آئیں، اپنی سوسائٹی میں، محلوں میں، پھر بڑھتے جائیں، ایسے بڑھتے جائیں گے تو پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ کیا سے کیا سے کیا کریں گے تو پھر ہی پاکستان ٹھیک ہوگا۔ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا ملک نہیں بدلنے والا۔ تو ہمیں جو ہے اب بدلنے میں کیا کیا چیزیں، چھوٹی سی چیزیں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرا ان کو اپنے آپ ذرا اپلائی تو کریں نا، ان چیزوں کو اپلائی کریں، اپلائی کر کے دیکھیں ان کے ریزلٹس کیا آتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ریزلٹس بھی بڑے اچھے ہوں گے، لیکن ہم صرف باز ہی کرتے رہتے ہیں، عملاً ہم اس پر جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مطلب اس سب کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں خود سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھیں جی لوگ کیا کر رہے ہیں یہ وہ، ہم اگر اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو آہستہ آہستہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے، ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور میرا خیال ہے یہ اب وہ سنگ بنیاد اسے سمجھ لیں، ہم اپنے پروگرام کے ذریعے ہم نے اس کی مطلب بنیاد رکھ دی ہے، ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا سیدھا راستہ یہ ہے۔ دیکھیں نا، جو سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو منزل تک لے جائے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کہیں جانا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں منزل آتی ہے، کہیں بھی جانا ہو، بھی کراچی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، لندن جانا ہے، پہلے منزل آتی ہے، پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی منزل صحیح ہوگی، سفر سیدھے راستے پر کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پر آپ نے جانا کراچی ہو اور آپ سفر شروع کر دیں جی پشاور کی طرف، تو کراچی کیسے پہنچیں گے آپ؟ تو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ہم نے جانا کراچی ہے تو راستہ ہم نے لیا ہوا ہے پشاور کا، تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ ویلفیئر ہے، ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے، ہماری منزل ہے ویلفیئر سٹیٹ بنانا، اور بدقسمتی سے ہم آج تک وہ ویلفیئر سٹیٹ، ڈیسٹینیشن صحیح تبھی ملے گی جب ہم صحیح راستے پر جائیں گے۔ تو یہ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں نا، سب لوگ یہ کلیئر کر لیں کہ ویلفیئر سٹیٹ ہماری منزل ہے۔ پاکستان میں اگر ہم رہتے ہیں تو ویلفیئر سٹیٹ ہماری منزل ہے، اور اس کا راستہ ہے، اسی راستے پر چلیں، اور ویلفیئر سٹیٹ تو اسی صورت میں بنے گی نا جب ہم یہ ساری برائیاں اپنے اندر سے ختم کریں گے اور لوگوں کا خیال رکھیں گے، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ بات کو ہمیں اپنانا ہوگا، لازمی بات ہے، وہ نہیں کریں گے تو کیسے آپ جو ہے وہ کر، اب لوگ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے گلے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، بھئی وہ نمازیں کس کام کی؟ جب تک آپ لوگوں کے حقوق پر بات نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اصل میں عمل ہے، بیسیکلی باتیں کرنا نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک، اور منزل کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو منزل بھی کلیئر نہیں ہے، لوگوں کو کوئی کدھر سے گمراہ کر رہا ہے، کوئی کدھر سے کر رہا ہے، اور بھی منزل آپ کی ویلفیئر سٹیٹ ہی ہے، آپ نے پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے، یہ آپ کی منزل ہے، اس کا سفر کریں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو کرتے ہیں ختم، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اپنی ہوسٹ ایمان اوان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پروگرام الف سے انسان دیکھیے گا صرف عاصم شجاعی آفیشیل چینل پر۔
آپ کی حوصلہ افزائی کی ہمیں ضرورت ہے. یہ پروگرام اسپیشلی اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے لیے. تو دیکھنا نہ بھولیے گا عاصم شجاعی آفیشیل چینل. الف کیا ہے؟ الف اللہ، الف انسان ہے، اور الف سے ہی کائنات. اکو الف تیرے در کا.